बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गया मेरा बब्बर शेर। बाबर नूर मोहम्मद की पुरजोश आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर देखा। बब्बर शेर की लात से गेट खुला था। रोटी पकाती फातिमा सहम कर अंदर भागी क्योंकि बब्बर शेर का रुख उसकी तरफ था। उसने थोड़ी ही देर में सारे सहन का सत्यानाश कर दिया। अभी परसों ही तो इन तीनों ने सारे सहन में गारे और मिट्टी का लेपा किया था। ये जमाल किधर है? आए संभालें इस बला को। हाय हम कमबख्त ने घड़ा भी तोड़ दिया। आज सीधा करूँगी जमाले को। फजूल शौक सुमैरा की बात पर बाबा नूर मोहम्मद की पेशानी पर शकीनें नमूदार हो गईं। उस वक्त जमाला हाँफता हुआ आया, पसीने में तरबर था, फटा हुआ और नाक से रसता खून। सुमैरा के दिल पर हाथ पड़ा। फातिमा भी दौड़ती आई। ये चोट कैसी लगी? वो सुमैरा के सवाल को नज़रअंदाज करता अपने बैल की तरफ बढ़ा और उसे नथ से पकड़कर घर के हिस्से की तरफ लाया गया जो उन्होंने जानवर के लिए मुख्तस कर रखा था। उधर गिनती के चंद जानवर बांधे हुए थे। उसने बैल को खरली के साथ मुत्तसल लोहे के कुंडे से मजबूती से बांधा, झाड़ू से खिर्री साफ कर ली और खारी में पड़े चारे को खरली में डाल दिया। 10 तारीख को बैलों का जलसा था। साथ वाले पिंड वो नलके से हाथ मुंह धोकर आया तो बाबा ने इतला दी कि बाबा मैं सोच रहा हूँ कि इस जलसे से अपने बब्बर शेर बैल का नाम को भी दौड़ाता हूँ। इसकी टोर देखकर शरीकियों के दिलों में आग लग जानी है। बैल दौड़ने इसका मन पसंद मौजू गुफ्तगू था। वो बाबा के साथ कुछ गप्पियों में मशगूल था कि दफ्तन उसकी निगाह इमामों पर पड़ी। वो टूटे घड़े की ठीकरियाँ इकट्ठी करके तासफ से उसे देख रही थी। निगाहें मलते ही सराआत से पलट गईं। उसकी शहीद रंग आंखें पानियों से भरी थीं। उसे क्या हुआ? जमाला मुतहरा था और अमरा पूरे 5 माह बाद मैके आई थी। खुशी से अमान के हाथ पैर फूल गए। सब यकदम उनकी तरफ मुदारत में लग गए। छोटा भाग कर नकड़ वाली दुकान से बोतल ले आया। अम्मा सब बच्चों को दौड़ाकर देसी मुर्गा पकड़वा कर जाकर जमाले से ज़बह करवाया। अम्मा भी जमाला कह रहा है कि लत गैल में है, शमाम को भिजवा दी है और जो बड़बड़ा कर रह गई। अंबर हंस दी। आप सब बस भी करो, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, पूरा हफ्ता रुकूंगी। इधर किसी की तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं। अंबर ने तो खुश ही है ना? अम्मा ने नवासे को गोद में लेते हुए इस्तग़फ़ार से किया। हाँ अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। मामू मोमानी और मुनीब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता है मुनीब ने अली की पैदाइश पर मुझे एक सोने की चूड़ी दी है। अम्मा की निगाहें चूड़ी पर अटक गईं। अम्बरा और इमामा के अकलौते मामू चंद साल पहले ही शहर शिफ्ट हो गए थे। अमरा की शादी तकरीबन 1.5 साल कबल उसके मामूजाद मुनीब से खूब धूमधाम से हुई थी। वो अच्छा ये बताओ तेरी मामी ने सराज के बारे में क्या सोचा है? अम्मा उसके देवर का नाम लिया है। मामी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। छोड़ो अम्मा, कोई और बात करो। इधर गांव में सब ठीक है? गांव में गंदम की कटाई शुरू हो गई थी। जिन लोगों की फसलें अच्छी होती उन्होंने सारी फसल मशीन की मदद से कटवा ली थी। अब जमाले की किस्मत के उसकी गंदम का कद 1-1.5 फुट से बढ़कर ही नहीं। वो अगर मशीन से कटवाता है तो सिर्फ सिट्टा उतरता है और सारा भूसा ज़ाय चला जाता है। जमाला, फातिमा और सुमैरा तरके में दरियानातियाँ लेकर खेतों की तरफ चले गए थे। माँ भी चली जाऊँ? फातिमा, लोगों की मदद करने मैं काम भी सीख जाऊँगी। मामा इजाज़त मांगी, तुझे बहुत शौक़ रहा है धूप में जलने का, माँ ने तंज़ा कहा। अम्मा अपने खेतों की सारी गंदम भूसे के ठेके पर कटवाई थी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को खेतों पर काम करने नहीं भेजा था। रंगत पहले ही लाजवाब थी, ऊपर से धूप में जलो तो मज़ीद कबाब बन जाओगी। अम्मा के गुल अफशानी पर उसकी जूत बुझ गई। अम्बरा को जब बुरा लगा। अम्बरा की खिलती हुई रंगत के बरक्स मामा की रंगत सांवली थी, मगर उसकी झील जैसी आंखों के सामने सब पास पर्दा चला जाता था। अम्मा जाने दे, इसे गर्मी से घबरा कर जल्दी लौट आएगी। अम्बरा ने उसकी तरफदारी की। ठीक है जाओ, पर जल्दी लौट आना। ये सूरत क्यों उतारी गई है? पगली, तुम्हारे ही भले के लिए कहती हूँ। अम्मा को भी शायद अपने अल्फाज की बदसूरती का एहसास हो गया था। इमामा इजाज़त मिलते ही मसरूर से बाहर निकल गईं और गांव की टेढ़ी मेढ़ी बंगंडियों से होते हुए सुमैरा लोगों के पास जा रुकी। वो लोग पहले तो उसे देखकर हैरान हो गए, फिर फातिमा ने उसे गंदम की गड्डियाँ बांध करना सिखाई और थोड़ी देर बाद वो उससे
منظر کا حصہ بن گئیں۔ امبرا چند دن بعد واپس اپنے گھر چلی گئی، مگر اماں کا ذہن سونے کی چوڑی پر ایسا اٹکا کہ اب انہیں امامہ کا جمالے کے گھر بار بار چکر لگانا ناگوار گزرنے لگا۔ اس کا اظہار انہوں نے امامہ کے سامنے کیا تو وہ حق دک رہ گئی۔ فاطمہ اور سمیرہ اس کے محروم چاچے کی بیٹیاں تھیں اور بہتر سہیلیاں بھی تھیں، ان کے بغیر ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ امامہ کیوں نہ ہم شہر جا کر امبر سے مل آئیں، علی بہت یاد آ رہا ہے۔ امامہ کو حیرت ہوئی، یہ اچانک ان کو شہر جانے کا خیال کیسے آیا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو امبرا لوٹ کر گئی ہے۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہیں۔ اگلی صبح اماں امامہ اور چھوٹے کو ساتھ لے کر بس میں سوار ہو گئی۔ ماموں ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ مگر مامی کا رویہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ منیب بھائی بازار سے کیک اور چکن رول لے آئے جو امبرا نے چائے کے ساتھ سب کو پیش کیے۔ کھاؤ کھاؤ، تم لوگوں نے کہاں دیکھی ہوں گی ایسی چیزیں۔ امامہ کا بڑھتا ہاتھ ادھر ہی رک گیا۔ گھر آئے مہمان سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے، اسے مامی کا انداز برا لگا۔ کافی دیر بعد جب ماموں اور منیب بھائی گھر آئے تو کام سے باہر نکلے تو امبرا نے موقع ملتے ہی انہیں اپنے کمرے میں بلا کر بتایا، اماں ماموں سراج کے لیے امامہ کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں، مگر مامی اس بات کی سخت خلاف ہیں۔ گھر میں عجیب تناؤ پھیلا ہوا ہے، ہر وقت آپ کو اس طرح بنائے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی نظریں چرا لیں۔ اگلی صبح ماموں نے لاکھ روکنے کے باوجود اماں کو ان کو لے کر واپس لوٹ آئیں۔ قریبی گاؤں میں بیل دوڑ کی تقریب منعقد ہوئی تو جمالہ پورے زور سے شور سے اپنے بیل کی سیوا کرنے میں مگن تھا۔ ابھی بھی جمالہ اپنے بیل کو نہلانے کے بعد تولے سے صاف کر رہا تھا کہ اپنے گھر کی چھت سے منظر دیکھا کہ امامہ چڑھ سی گئی ہے۔ وہ اماں کی باتوں کو سوچ سوچ کر کڑ رہی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ ماموں بہت جلد مامی کو منا کر امامہ کا رشتہ لینے آئیں گے اور سراج سے بیاہ کے بعد امامہ کی قسمت کھل جائے گی۔ امامہ چاہتے ہوئے بھی ان کو نہ بتا پائی کہ ہوش سنبھالیں، اس کے دل میں صرف جمالے کے نام پر ہی دھڑک سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں نے صرف جمالے کے خواب دیکھے تھے، وہ ان خوابوں کو کیسے نوچ کر پھینک سکتی ہے؟ ان کی آنکھوں میں نمی پھیلتی چلی گئی۔ جمالے کو اپنے بیل کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جس شخص کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا سکتی تھی، وہ اس کے جذبات سے بے خبر تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں غلطیاں بے آواز آنسو بہانے جا رہی تھی۔ جب فاطمہ اچانک وہاں آئی اور اس کے آنسوؤں کا سبب دریافت کیا تو اس نے فاطمہ کو اپنے ہمراز بنا لیا۔ دل کی باتیں دل ہی میں دبائے بیٹھی ہو بھائی، بھلا جمالے کو بھی نہیں بتایا؟ اظہار محبت میں پہل کرو والی لڑکی بے حیا کہلاتی ہے۔ ادھر ماں مجھے کسی اور سے بیاہ دے گی، ادھر ادھر تمہارے بھائی بیلوں کی پشت پر تولیہ رگڑتے رہ جائیں گے، اس نے جل کر کہا۔ تو فاطمہ ہنسی۔ اچھا اب نیچے چلو، میں کچھ کرتی ہوں۔ بابا نور محمد آج اپنے لاڈلے پوتے کا رشتہ لے کر دیور کے پاس ہی اپنی ہی پوتی کے گھر گئے تھے۔ ادھر ساتھ والے پنڈ میں بیل دوڑ کی شروع ہو رہی تھی۔ جمالہ اپنے ببر شیر کو لے کر یاروں کے ساتھ نکلا تو بابا کو جلسے میں جلدی پہنچنے کا خاص تاکید کر کے نکلا تھا۔ ادھر گھر میں فاطمہ اور سمیرہ بڑی سی کڑھائی میں سوجی کا حلوہ پکا رہی تھی کہ آج ان کا بھرا کا بیل دوڑ جیت کر آنے والا تھا، اس لیے سب کو یاروں نے تماشے سے واپسی پر ادھر ہی روٹی کھانی ہے۔ ساتھ والے چولہے پر بکرے کا گوشت بھی پک رہا تھا۔ فاطمہ کو جمالے کے فون کا انتظار تھا تاکہ وہ بندوں کے حساب سے روٹیاں بھی پکا سکے۔ بیل دوڑ اور جمالے کے نظریات سے لاکھ اختلافات کے باوجود وہ دونوں جمالے کے لیے دعا گو تھیں۔ ادھر بابا نور محمد اپنی نویں کے سامنے رشتے کی بات شروع کی تو ان کے سستے موبائل پر بار بار جمالے کی کال آ رہی تھی۔ وہی جلدی پہنچنے کی تاکید بابے نے تنگ آ کر موبائل آف کر دیا۔ اپنی دوڑ دہی کو بھی اگر گاؤں میں بیاہتی ہے تو ادھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے سترا پایا۔ اب ادھر عیش کرو گی۔ اور کپڑے دھونے والی مشین، کپڑے سکھانے والی مشین، آٹا گوندنے والی مشین، ایسی کون سی مشین ہے جو میری بیٹی کے گھر نہیں؟ بٹن دباتے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ امامہ کی اماں پورے کروفر سے بول رہی تھی، آواز بھی قدرے بلند ہو گئی۔ فاطمہ اور سمیرہ گھبرا کر دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں۔ اس بار بھی گاؤں آئی تو اس کی کلائیاں سونے سے سجی ہوئی تھیں۔ میں تو دوسری بیٹی بھی شہر ہی بیاہوں گی، جمالے کے پاس اسے دینے کے لیے ہے کیا؟ امامہ کو اماں کی مادیات پرستی پر افسوس ہوا۔ بابا نور محمد بھی دنگ رہ گئے۔ ان کی یہ بہو شروع سے ہی مزاج کی تیز تھی، اس لیے وہ اس کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کرتے تھے۔
مگر اب معاملہ ان کے پوتے پوتی کی خوشیوں کا تھا تو وہ اپنی نووں کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہی ڈھک کے تین پات جمالے کے جمع پونجی تو بہنوں کے داج پر ہی خرچ ہو جائے گی۔ میری بیٹی کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر جمالہ بھی منیب کی طرح سونے کی چوڑیاں امامہ کو دلائے گا جیسے عنبر نے پہنی ہیں تو پھر شاید بالآخر انہوں نے اندر کی بات اگل دی تھی۔ جمالے کے نمبر پر بابا نور محمد کی کال آ رہی تھی۔ بیل کی پشت پر ہنجالی سیٹ کرتے ہوئے اس نے سیل فون کان سے لگایا اور اسپیکر پر جمالے کا نام پکارا جا رہا تھا، اس کے گاؤں کا نام، سوار کا نام، جو اس کا جگری یار گلاب ہی تھا۔ آواز، شور شرابہ، سیٹیاں باؤ ہو درد شروع ہو چکی تھی اور دوڑ اس بیل پر برق رفتاری سے دوڑتا ساتھی بیل کو بھی اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے جا رہا تھا۔ جمالے کی سماعتوں پر بار نور محمد ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ تائی حمید نے جان بوجھ کر چوڑیوں کی شرط ہی رکھ دی۔ جمالے کی مالی حیثیت کسی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ گھر میں میری بہن میرے لیے دعا گو اور ساتھ والے چھت پر شہد رنگ کی آنکھوں کے کچے راستے پر نگاہیں جمالہ میری منتظر۔ جمالے کی نظروں سے بے اختیار چودھری منصور پہ جا ٹھہری جو منہ مانگی قیمت اس کو بیل کی خریدنے کو تیار بیٹھا تھا۔ جمالے کو اپنے بیل سے بہت محبت تھی، اس لیے فیصلہ کرنا مشکل ترین امر بن گیا۔ وہ جھیل جیسی شہد رنگت آنکھیں آج لفظ انتظار کر کے مکمل تفسیر بن چکی تھیں اور شام ڈھلی، پھر رات آئی۔ جمالے کو کوئی خبر نہ تھی۔ تماشے پر جانے والے مغرب کے وقت لوٹ آتے تھے اور جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ اس کی بے چینی دیکھ کر اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ شور سن کر ایک دم اٹھی۔ جمالے کے دوست اس کے بیل کو نتھ سے پکڑ کر گیٹ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھولوں کے ہار، مبارکباد، چٹائی بچھا کر کھانا لگا۔ فاطمہ اور سمیرہ امامہ بھی اس منظر کا حصہ بنی تھیں۔ اماں کے ڈر سے چپکی بیٹھی تھی، ادھر ادھر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امامہ جب چھت پر چلی گئی تو خدا جانے آج میری زندگی کا کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ عالم استفراغ میں ہے۔ وجہ ٹہلتی رہی، دفتن کسی کے کنگارنے پر ہڑا بڑا کر پلٹی۔ تم مجھے مبارکباد دینے نہیں آئی؟ جمالے نے شکوہ کیا۔ تو تم مبارکباد وصول کرنے خود ہی پہنچ گئے؟ اس نے دل میں سوچا۔ مبارک ہو۔ جمالے نے جیب سے مخلیں ڈبی نکالی اور امامہ کو سوچنے کی مہلت دیے بغیر سونے کی چوڑی نکال کر اس کی کلائی میں پہنا دی۔ امامہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ تم نے کیسے لی؟ میرا مطلب ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بیل جیتنے پر انعام میں ٹریکٹر ملا تھا تو اسی انعام والے ٹریکٹر کو بیچ کر سنار سے چوڑیاں خرید لایا ہوں۔ وہ اس کے تاثرات سے محفوظ ہونے لگا۔ اب تو تائی حمید ہمارے مامے کے پتر کو ہاں نہیں کرے گی۔ مامے کا پتر رشتہ لا پائے کب ہی تھا۔ وہ مسکرا دی، لیکن یعنی فضول میں ہی سارا دن پریشان رہا۔ اس کے سر پر کوئی بوجھ سرک گیا اور یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت کم بات ہوئی۔ آج پہلی بار دوستانہ ماحول میں باتیں کرنا امامہ کو اچھا لگا تھا۔ ہوں تو کیا کہا تھا کہ تم کسی اور کے سنگ بیاہ کر چلی جاؤ گی اور میں بیل کی پشت پر تولیہ رگڑتا رہ جاؤں گا۔ وہ خفت سے لال پڑ گئی۔ فاطمہ سے اسے غداری کی تو توقع نہ تھی۔ جب کوئی جواب نہ سوجا تو سر پیٹ دوڑتی سیڑھیاں سے اتر گئی۔ اس کے سامنے چہرے کی جگمگاہٹ آج چاند کی مات دے رہی تھی۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔